बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे हो जाएं। मेरी शादी एक कम उम्र हसीन लड़की से हुई थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं शादी के 2 माह बाद कमाने दुबई चला गया। वो बहुत रोई, बोली मत जाओ। मुझे लगा जैसे वो खौफज़दा है। मैंने खौफ की वजह पूछी तो घबरा गई। मेरा दुबई जाना मजबूरी था। मैं चला गया पर वो मुझसे बात भी ना करती। 4 महीने बाद जब मैं गुस्से से वापस पाकिस्तान आया तो हैरान रह गया और पड़ोसियों से पूछा मेरी बीवी और घर वाले कहाँ गए। अभी पूछ ही रहा था जब घर के अंदर से हल्की चीख सुनाई दी। मैंने फ़ौरन ताला तोड़ा। अंदर गया तो मंजर देखकर आंखें फटी ही रह गईं। वापस पलटा तो मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी लग गई, जैसे मैं यहाँ पर कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मैंने घबरा कर इर्द गिर्द देखा। मोहल्ले वाले अपने घरों में वापस लौट चुके थे। जब इन्हें पता चला मैं दुबई से वापस आ गया हूँ तो सभी मुझसे मिलने आए थे, लेकिन फिर दरवाजे का बताते हुए बोले तुम्हारे जाने के 2 माह बाद ही यहाँ पर ताला लग गया था। इसके बाद हमने कभी किसी को भी घर के अंदर आते जाते नहीं देखा। पता नहीं तुम्हारी बीवी वो कहाँ चली गई। ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन ज़ब्त बांधे खड़ा रहा। साथ ये भी बात दिमाग में चल रही थी, पता नहीं मेरी बीवी के साथ क्या हुआ पीछे से। मैं अपने घर गया तो मेरी माँ ने भी लाइल्मी का इजहार किया और कहा तुम्हारे जाने के बाद मैंने रमशा को कहा था यहाँ मेरे पास आकर रुक जाओ, मगर इसने मना कर दिया। पहले तो मैं बहुत हैरान हुई, ज़ोर भी दिया कैसे अकेली रहोगी, मगर वो अपनी बात पर अटक चुकी थी। क्यों वहीं पर ही रहना है। सो मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। 1-2 हफ्तों के बाद जाकर देखा तो तुम्हारा घर बंद मिला। लोगों से पूछा तो इन्हें भी कुछ नहीं पता था। ये बातें जैसे जैसे मैं सुनता जा रहा था इतना परेशान हो रहा था। चलो कुछ नहीं, मिल जाएगी, ना भी मिली तो खुद छोड़कर गई है तुम्हें। इसके पीछे खुद को परेशान मत करो और पुरसुकून रहो। अम्मा मुझे तसल्ली दे रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था इन सब बातों को कहाँ डालूं या कहाँ पर जाकर रिमशा को ढूंढूं। मैं नींद की गोली खाकर सोने के लिए लेट गया। कुछ देर कोशिश करने के बाद नींद आ भी गई। पता नहीं कितनी देर मैं यूं ही सोता रहा। अचानक से मुझे अजीब तरह का ख्वाब आया। रिमशा मेरे ख्वाब में मौजूद थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जमील तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, इन दरिंदों के हवाले करके चले गए। ये मुझे जानवरों की तरह रखते हैं। जमील तुम कहाँ हो, खुदा का नाम है मुझे बचा लो। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं इसे तसल्ली देने लगा। जैसे ही आगे बढ़ा तो मेरा ख्वाब टूट गया। मैंने चिल्लाकर रिमशा को पुकारा, लेकिन वो मेरे ख्वाब में थी, हकीकत में नहीं थी। मैंने बौखलाकर इर्द गिर्द देखा तो खुद को अपने कमरे में बिस्तर पर मौजूद पाया। जल्दी से उठकर पानी का एक गिलास खटाखट पी लिया। इसके बाद समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ और कहाँ ना जाऊँ। बेचैनी में फिर वापस अपने घर चला आया। वो ताला अब तक वैसे ही लगा हुआ था, बल्कि इस पर यकचा हल्का जंग भी दिखाई दे रहा था। मेरे पास इस ताले की चाबी थी। मैंने चाबी लगाकर ताला खोला तो सारा घर वीरान पड़ा था। मैं अंदर आया तो देखा सारे कमरे बंद थे। इन्हें खोलकर देखा तो गंद वैसे ही बिखरा हुआ था। रिमशा के कपड़े, मेकअप का सामान ड्रेसिंग टेबल पर यूं ही पड़ा था, जैसे वो अभी अभी मेकअप करके यहाँ से गई हो। इसके कपड़े भी बिखरे हुए थे। किचन में गया तो वहाँ भी सालन चूल्हे पर पड़ा था, मगर अब इसमें से बदबू के भभके उठ रहे थे। पानी का गिलास, चाय के जूठे बर्तन। जैसे जैसे मैं देखता जा रहा था मुझे अजीब सी कराहियत महसूस हो रही थी। सारे का सारा घर ऐसे था जैसे कोई अभी 5 मिनट के लिए कहीं बाहर गया हो। मैं अभी आकर समेटता हूँ, मगर फिर वो वापस ना पलटा हो। मैंने वहीं खड़े खड़े रिमशा की अम्मी को फ़ोन किया तो वो रोते हुए बोली, अच्छी हमने अपनी बच्ची की शादी की है तुमसे जब से वो इस घर से ब्याह कर गई है। तुमने तो इससे सारे रिश्ते नाते ही ख़त्म कर दिए। मैंने कहा जल्दी से आंटी, मैं यही बताने वाला था आपको, मगर वो मेरी बात काट कर बोली 2 माह पहले इसने पराए लोगों की तरह फ़ोन कर दिया और कहा वो दुबई जा रही है अपने शोहर के पास। पता नहीं अब राब्ता हो सके या नहीं। मैंने जल्दी से पूछा बेटी क्यों नहीं होगा राब्ता, तो वो रोते हुए बोली अम्मी जमील बहुत गुस्से वाले हैं। ये कहकर इसने फ़ोन काट दिया। और आज तुम फ़ोन कर रहे हो, मुझ में तो अजाब में आ गई हूँ। अपनी बेटी तुम्हारे साथ ब्याह के वो रो रही थी जबकि मैं हक्का बक्का इनकी बात सुन रहा था।
میں نے رمشا کو دبئی نہیں بلایا تھا۔ مزید میں نے اسے کبھی منع بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہ رکھے۔ مجھے تو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، بلکہ شادی کے شروع کے دنوں میں اکثر میں ہی اس سے پوچھا کرتا تھا، آج تم نے اپنے میکے میں بات کی ہے؟ وہ نہیں کہتی تو میں اپنے سامنے بیٹھ کر اسے فون کرواتا۔ پھر اگر وہ اپنے میکے میں نہیں ہے تو کہاں جا سکتی ہے؟ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں نے فون کاٹ کر ایک دو اور جانے والوں کو فون ملایا، مگر انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ وہ نہیں جانتے میری بیوی کہاں پر ہے۔ میں وہیں چارپائی پر سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد اٹھا تھا کہ وہاں سے ملتا بھی کیا، آخر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، گویا رمشا یہیں پر موجود ہو۔ مگر میں نے پورا گھر گھنگال لیا اور مجھے کہیں بھی نہیں ملی تھی، لیکن اس کی خوشبو کے احساس مجھے وہاں سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر مزید وہاں پر رکنے کے بعد میں خاموشی سے نکل آیا۔ اب میرا رخ قریب کی تھانوں کی جانب تھا۔ وہاں پر میں نے رمشا کی گمشدگی کی اطلاع دی تو انہوں نے رپورٹ لکھ لی، مگر مجھے کوئی بھی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا تھا۔ ان کے مطابق لڑکی کو گم ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے۔ اب اسے اٹھانے والے یا جہاں پر وہ جانا چاہتی ہوگی وہ وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ آپ کو یہ رپورٹ گمشدگی کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر لکھوانی چاہیے تھی، مگر آپ نے لاپرواہی کی تو اب ہم یقین نہیں دلا سکتے، لیکن پوری کوشش کریں گے آپ کی بیوی کو ڈھونڈ دیں۔ میں وہاں سے بھی مایوس ہو کر باہر نکل آیا۔ باہر آیا تو ایک جگہ پر کافی رش لگا تھا، لوگ وہاں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ شاید کوئی بابا شہر میں نیا آیا تھا اور اپنی کرامات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور وہاں سے جانے لگا تو ایک آدمی کی بات میرے کانوں میں پڑی، ارے جب سے میں نے بی بی صاحب کو لنگر چڑھایا ہے تب سے میری تو ساری مشکلات ہی حل ہو گئیں۔ بس اب یہی دعا ہے وہ اپنے منہ سے میرے لیے کوئی دعا کر دے تو مجھے یقین ہے میرے بڑے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ میں نے اچیمبے سے ان دونوں خواتین کو دیکھا جو نہ جانے کون سی دنیا کی تھی۔ یہی دعا وہ گھر بیٹھ کر کرتی تو مجھے یقین تھا انہیں یہ بلا وجہ کے لنگر اور نیاز دینے کی نوبت ہی پیش نہ آتی۔ جاہل لوگ، میں سر جھٹک کر وہاں سے چلا آیا۔ ہر جانب سے مایوس ہو چکا تھا، رب سے بھی رو رو کر اپنی بیوی کے ملنے کی دعائیں کرتا ہوں۔ مجھے یقین تھا اس کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا، وہ مجھے یوں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری شادی اماں نے اپنی پسند سے ہی کی تھی، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی میری دبئی میں نوکری لگ گئی تھی۔ جب اماں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، مگر رمشا رونے لگی۔ میں نے اسے خاموش کروایا تو وہ نرمی سے بولی، میں نہیں چاہتی آپ مجھے چھوڑ کر جائیں، آپ کے بغیر میں اکیلی رہ جاؤں گی، کیا کروں گی؟ میں نے اسے کافی دلاسے وغیرہ دیے۔ پھر میرے جانے کے دن قریب آ گئے تو میں اپنی پیکنگ میں بری طرح سے الجھ گیا۔ ان دنوں میں نے دھیان ہی نہیں دیا، رمشا کافی کھوئی کھوئی لگ رہی ہے۔ وہ ایک دن سوچتے ہوئے بولی، جمیل کیا آپ میرا پتہ لیتے رہیں گے پیچھے؟ کیوں کیا ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، جمیل مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے آپ چلے جائیں گے تو بہت کچھ برا ہو جائے گا۔ مطلب میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی، مجھے بچپن سے ہی سچے خواب آتے ہیں۔ یہ بات اس نے ایک دو مرتبہ مجھے پہلے بھی بتائی تھی، میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب جب وہ یہ بات کر رہی تھی تو میں نے حیرت سے پوچھا، کچھ دیکھا ہے تم نے خواب میں؟ وہ الجھ کر بولی، یہی تو مسئلہ ہے، خواب میں جو اشارہ ہوتا ہے اسے میں سمجھ نہیں پاتی ہوں، جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے تبھی اس اشارے کی سمجھ آتی ہے۔ بس اب میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جیسے آپ کو ایئرپورٹ پر چڑھا کر میں کسی کنویں میں گر رہی ہوں اور آپ بھی مجھے بچا نہیں سکتے۔ پھر منظر بدل کر ایک اور خواب آیا، جیسے میں بے ہوش ہوں اور بہت سے لوگ ہیں میرے ارد گرد، میں سب کی بات سن رہی ہوں، ہر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی۔ میں جو اپنا بیگ بند کر رہا تھا اچانک سے اس کے قریب آیا اور کہا، یہ کیسا خواب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، مجھے واقعی نہیں پتہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں دکھائی دے رہا ہے، مجھے کسی بات کا علم نہیں، بس ایک احساس دل میں مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے کہ آپ جائیں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گی، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، یہ کہہ کر وہ میرے گلے سے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس وقت تو رمشا کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ تب مجھے صرف باہر جانے کا شوق ہو رہا تھا۔ میرے ابا بھی دبئی میں ہی کام کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو انہی کی جگہ میں نے اپلائی کیا تھا، تو باہر جانا میرا بچپن کا خواب تھا۔
اب جب رمشا یہ سب کچھ کہہ رہی تھی تو اسے تسلی دینے کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی بھی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی خاطر میں اپنا خواب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے تو موقع مل رہا تھا، ایسے کیسے چھوڑ دیتا؟ تم پریشان مت ہو، ویسے بھی تمہارا وہم ہوگا۔ میری بات پر وہ انکار کرتی ہوئی بولی، اگر کچھ ہو گیا تو پھر؟ میں نے نرمی سے پوچھا، کیا شادی کے بعد تمہیں کوئی حقیقی خواب آیا ہے؟ 2 ماہ ہو گئے ہیں نا ہماری شادی کو، اس دوران کچھ ایسا ویسا دکھائی دیا ہے تمہیں جو سچ ہوا ہو؟ اس پر وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، کچھ بھی نہیں دکھائی دیا، بلکہ خواب آنا ہی بند ہو گئے۔ اس بات پر میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، پھر کیوں پریشان ہو رہی ہو رمشا؟ ہو سکتا ہے تم پریشان ہو تبھی یہ تمہاری ذہنی اختراع ہو، اور اچھا گمان رکھو گی تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، کل میں نے جانا ہے تو شوہر کو ایسے پریشان کر کے بھیجو گی؟ تم مضبوط بنو، اب جب تک میں نہیں آتا تمہیں سب سے خود لڑنا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شادی کے فوراً بعد ہی اماں نے ہمیں الگ کر دیا تھا۔ بڑے بھائی کا بھی الگ گھر تھا اور میرا بھی، یہ اس لیے کہ مستقبل میں کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہو، بس صلح صفائی سے ہم سب الگ الگ ہو جائیں، کوئی خوشی غمی کا موقع ہو تو اکٹھے مل بیٹھے۔ میرے سمجھانے پر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن سب گھر والے مل کر مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے گئے۔ میں پورا راستہ رمشا کو دیکھتا رہا، وہ اب بھی بے چین تھی۔ رات کو جو میں نے اسے پرسکون کیا تھا اس کے چہرے پر ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار مجھے دیکھتی، کچھ کہنا چاہتی، پھر خاموش ہو جاتی، لیکن میں نے بڑی خوبصورتی سے اس کی ساری بے چینی کو پس سے پش ڈال دیا، کیونکہ اس وقت میں صرف باہر جانے کے خواب دیکھ رہا تھا، جہاں جانے کے بعد ہماری زندگی ایک دم سے بدل جائے گی۔ کاش اس وقت میں رک جاتا، اپنی بیوی کے خواب کو سمجھنے کی کوشش کرتا، تو آج میرے گھر میں میری بیوی موجود ہوتی۔ یا خدا، کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور یہ پورا ہفتہ میں نے شدید اذیت میں گزارا تھا۔ وہاں پر بھی تقریباً 1 ماہ ہی میری رمشا سے بات ہو سکی تھی۔ اس کے بعد اس کا موبائل اور نمبر دونوں بن جا رہے تھے۔ وہ واٹس ایپ پر بھی مجھ سے رابطہ ختم کرنے کے بعد آن لائن نہیں آئی تھی۔ ابھی میرے واپس جانے میں کچھ وقت تھا، تو جب میں نے رمشا کی جانب سے اتنی گمبھیر خاموشی دیکھی تو میں خود کو مزید روک نہیں پایا، اور جو پہلی ٹکٹ مجھے ملے اس میں واپس آ گیا۔ واپس آ کر وہی ہوا جس کا رمشا کو خدشہ تھا۔ اب اس کے خواب کی بنا پر میں اسے کہاں ڈھونڈتا، کہاں سے وہ کنواں لاتا اور کہاں لوگوں کے ہجوم کو تلاش کرتا۔ جب ہفتے بعد بھی وہ مجھے نہیں ملی تو اماں نے مجھے پرسکون کرنے کی کوشش کی اور کہا، چلی گئی ہوگی کہیں پر، تم کیوں بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو؟ آج کل کی لڑکی ایسے ہی کرتی ہیں، جب شوہر باہر جاتا ہے تو دوستیاں بنا لیتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں۔ ماں باپ کو تو رمشا نے کوئی بات نہیں کی، کیا مطلب کوئی اشارہ کچھ بھی وہ بتا سکے، اس پر کیا بیت رہی ہے؟ اس بات پر اماں سنجیدگی سے بولی، ارے امیاں، تم اپنی باتیں اپنی ماں سے نہیں کرتے، وہ تو پھر میری بہو ہے، وہ کیوں اپنی خاص باتیں مجھے بتانے لگی؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ میں چپ کر گیا۔ ٹھیک 2 دنوں بعد پھر مجھے وہی خواب آیا، مگر اس مرتبہ خواب میں کچھ مختلف تھا۔ ایک بند کمرہ تھا جہاں رمشا بندی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ سو رہی ہو، مگر حقیقت میں وہ جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے رمشا کو دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر اونچی اونچی رونے لگی اور بولی، تم ہو مجرم، تم سے جڑے رشتے میں میرے مجرم ہیں۔ میں نے منع کیا تھا مگر تم نہیں رکے، تم نے مڑ کر میری خبر بھی نہیں لی، اور میں یہاں روز مرتی ہوں، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ وہ دیکھو سب لوگ میری جانب آ رہے ہیں، جمیل مجھے ان کے سوالات سے بچا لو، مجھے جھنجھوڑتے ہیں، وہ اذیت دیتے ہیں۔ وہ دیکھو، اس نے ہاتھ سے ایک جانب بھی اشارہ کیا تو میں نے گردن موڑ کر دیکھا، وہاں پر ایک بہت بڑی دیوار گیر کھڑکی تھی جہاں پر لوگوں کا ان گنت ہجوم کھڑا رمشا کو پکار رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے پکار رہی تھی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، جبکہ میں ماری حیرت کے وہاں کھڑا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کا ہجوم مسلسل بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر سب لوگوں نے مل کر دیوار میں لگی بڑی سی کھڑکی کے ایک جھٹکے سے توڑ دی اور انسانوں کا ایک بڑا ریلا رمشا کی جانب بھاگا۔ وہ چیخیں مارنے لگی، رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے بچانے کے لیے وہاں جاتا، وہ لوگوں میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ بس اس خواب کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو آج میں اپنے کمرے میں ہی تھا۔ یہ کیسے خواب آ رہے ہیں؟ کیا مجھے کوئی اشارہ مل رہا ہے جس سے میں رمشا کو ڈھونڈ سکوں، یا پھر یہ خواب میرے دماغ کی اختراع ہے؟ میں باہر آیا تو اماں صحن میں بیٹھی تہجد پڑھ رہی تھی۔
میں ان کے قریب آ کر گود میں لیٹ گیا اور رونے لگا۔ مجھے جیسے جیسے دلاسے دے رہی تھی ویسے ہی میرے رونے کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اماں، میں ہوں مجرم رمشا کے کھو جانے کا۔ وہ مجھے منع کرتی رہی کہ مت جائیے، مجھے چھوڑ کر آپ جائیں گے تو میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، بہت برا۔ مگر میں نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی، کیونکہ اس وقت میرے سر پر باہر جانے کا بھوت سوار تھا اور میں کسی بھی حالت میں یہ سنہری موقع اپنے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اب کیا کروں، میں وہاں جا کر اپنی بیوی کو ہی کھو چکا ہوں۔ اماں مجھے سنبھالنے کی بہت کوشش کرتی تھیں، وہ اکثر ہی میرا دھیان رمشا سے ہٹانے میں لگی رہتی تاکہ میں بلا وجہ سوچ سوچ کر پاگل نہ ہو جاؤں۔ ایک دن میں اپنے گھر یوں ہی بیٹھا تھا جب اماں کی ایک سہیلی ہمارے گھر میں آئی۔ ارے جمیل، تم کب آئے واپس؟ لو بھلا میں یہاں نہ آتی تو تم مجھے ملتے ہی نہیں۔ میں خاموش ہی رہا۔ اب جب سے رمشا کھوئی تھی تب سے میں لوگوں کی باتوں کا بھی بہت کم جواب دیتا تھا۔ اگر ضروری ہوتا تو دے دیتا، ورنہ یوں ہی بیٹھا رہتا۔ تب تک اماں بھی وہاں آ چکی تھی۔ وہ نرمی سے بولی، ارے رخشندہ، لے کر جاتی نا اپنے بیٹوں کو بی بی صاحب کے پاس، دیکھو تو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، اتنا سا نکل آیا ہے، کیسی ماں ہو تم؟ لے کر نہیں گئی کیا؟ ساتھ ہی اس عورت نے مجھے دیکھا اور افسوس ہے اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ بتاؤ میاں، گئے نہیں کیا تم بی بی صاحب کے پاس؟ ارے بڑی اللہ والی ہے، بہت کرامت ہے ان کے پاس، جو اپنا مسئلہ لے کر جاتا ہے بس پھر صاحب خواب دیکھ کر فوراً سے پہلے حل بتا دیتی ہے۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں ہے، میں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا وہ عورت جو میرے نجی معاملات میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے جواب پر وہ کسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، اچھا مت جاؤ، چلو مجھے ہی بتا دو کہ اب پریشانی میں ہو یا دعا کروں گی، تمہارے لیے آخر دعا تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ تمہاری ماں نے مجھے پہلے ہی بہت دعائیں کی تھیں اور آج دیکھو میری اولاد صحت مند ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ بچہ نہیں ہو سکتا، بڑا قرض ہے تمہاری ماں کا مجھ پر۔ کیا بات ہے، وہ عورت عجیب چپکو طبیعت کی مالک تھی، بھلا وجہ ہی جان کر لینے کے لیے کیوں پاگل ہو رہی تھی۔ میری بیوی نہیں مل رہی اور میرا دماغ بہت خراب ہو رہا ہے، بہتر ہوگا آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ یہ امی سے ملنے آئی ہیں تو صرف ان سے ملیں، ارد گرد کے معاملات میں جھانکنے کی کوشش خدا را مت کیجیے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے جانے لگا جب عورت پیچھے سے بولی، ارے میاں، بڑے ہی تیکھے مزاج کے معلوم ہوتے ہو، تمہیں برا تو لگے گا مگر تمہارے مسئلے کا حل صرف اور صرف بی بی صاحب کے پاس سے مل سکتا ہے۔ ارے وہ تو خاص طور پر گمشدہ لوگوں کا سراغ لگا کر دے دیتی ہیں۔ مجھے اس عورت کی باتوں سے بہت الجھن ہو رہی تھی اور میرا دماغ بری طرح سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی لی اور اپنے گھر سے باہر آ گیا۔ پہلے صحن میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر گھر کی صفائی کرنے لگا۔ 2-3 گھنٹوں میں نے اوپر سے سارا گھر صاف کر دیا، مگر دل بڑا بوجھل تھا۔ پھر میں بیٹھک کی صفائی کے لیے آگے بڑھا تو جو ہی میں نے بیٹھک کا تالا کھولا حیران رہ گیا۔ میں جب اس گھر میں آیا صرف رہائشی حصے کو ہی کھولا تھا، بیٹھک کو ایک مرتبہ بھی کھول کر نہیں دیکھا تھا، اور یہی میری بڑی غلطی تھی۔ میرا دل چاہا اپنا سر دیوار پر دے ماروں، آخر اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے پورا گھر کھول کر اچھی طرح دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت بیٹھک کو دیکھ کر صاف اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ یہاں پر ہی میری بیوی کو رکھا گیا تھا۔ دیوار کے ساتھ زنجیریں باندھی ہوئی تھی اور ان کے آگے ہتھ کڑی کے مانند گول کڑے بنے ہوئے تھے، جن کی تعداد 4 تھی، یعنی 2 ہاتھوں کے لیے اور 2 ہی پیروں کے لیے مخصوص تھے۔ اس کے علاوہ بیٹھک سے انتہائی بری بدبو آ رہی تھی۔ وہیں پر کھانے کے برتن اور پانی کا کولر بڑی بے ترتیبی سے پھینکا ہوا تھا۔ بیٹھک کا فرنیچر کھینچ کر ایک دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ میں جلدی سے بیٹھک کے دوسرے دروازے کی طرف گیا جو گلی میں کھلتا تھا، مگر اس گلی میں نہیں جہاں پر گھر کا مین گیٹ تھا، بلکہ اس سے پچھلی گلی میں، یعنی جو گوئے بھی تھا۔ اس نے میری بیوی کو میرے ہی گھر میں رکھا ہوا تھا اور بڑی چالاکی سے سب کو دھوکہ دے رہا تھا، یہ ظاہر کر کے گھر کو کافی مہینوں سے بند ہے تاکہ اس کے سوا کسی کا دھیان نہ جائے اور بڑے سکون سے رمشا کو وہاں رکھ سکے۔ ان سب کے باوجود مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر اس نے رمشا کو گھر میں ہی رکھنا تھا تو پھر کیوں باندھا، کیوں ہوا تھا اور کس مقصد کے لیے وہ یہ سب کر رہا تھا۔ حالات ایک دم سے خراب ہو چکے تھے۔ میں نے اسی وقت پولیس کو فون کیا اور انہیں پوری سچویشن بتا کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی تو انہوں نے بھی جگہ کو سیل کر دیا۔ ایک دن میں رپورٹ بھی آ گئی جس کے مطابق واقعی ہی وہاں رمشا ہی موجود تھی، جس سے کچھ دن پہلے ہی وہاں سے شفٹ کیا گیا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کسی پر شک تو ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ واقعی میں مجھے کسی پر بھی شک نہیں تھا۔
سر اچھی طرح سوچ لیں، کیا پتہ کوئی ایسا ہو جس سے آپ کی بیوی خوف کھاتی ہو اور انہوں نے آپ کو تھوڑا بہت ہی کوئی اشارہ دیا ہو، کوئی بھی ایسا انہونا واقعہ جس میں آپ کی توجہ کھینچی ہو۔ اگر ایسا کچھ بھی ہے تو پلیز ہمیں بتائیے، یہ کیس کو حل کرنے میں ہماری بہت مدد کرے گا۔ بہت سوچنے کے باوجود مجھے ایسا کوئی واقعہ شخص یاد نہیں آیا جس کے ساتھ رمشا کی کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہو یا کبھی اس نے ذکر کیا ہو کہ ماضی میں کچھ ناگوار ہوا تھا۔ ہم نے مین گیٹ والی گلی میں کچھ کیمرے لگے تھے، ان کی مدد سے مجرم کو تلاشنا چاہا، لیکن مجرم کبھی بھی مین گیٹ سے گھر میں داخل نہیں ہوا تھا، سوائے 1-2 مرتبہ جمیل کی ماں کے پچھلی گلی میں جا کر دیکھا تو وہاں بدقسمتی سے کوئی بھی کیمرہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجرم کی کوئی بھی حرکت انہیں دکھائی نہیں دی۔ اس کے بعد انہوں نے میری ماں کو حراست میں لینے کی بات کی تو میں نے سختی سے منع کر دیا، خبردار اگر کسی نے میری ماں کو تنگ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں مل رہا تھا جس سے شک کسی اور پر جاتا۔ پولیس والوں نے کہہ دیا کم سے کم 1 مرتبہ تو ہم آپ کی ماں سے تفتیش کریں گے، تو میں نے خاموشی سے رمشا کا کیس واپس لے لیا، جس پر پولیس والے بہت زیادہ سیخ پا ہوئے۔ جب اماں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خفا ہوئیں اور بولی بیٹا تم نے ٹھیک نہیں کیا، وہ لوگ تو اپنا کام کر رہے تھے، کر لینے دیتے انہیں تفتیش، کم سے کم یوں کیس تو نہ بند کرواتے، ہو سکتا تھا کچھ دیر بعد مجرم کا کوئی نہ کوئی سراغ مل جاتا۔ اماں مجھے ڈانٹ رہی تھی لیکن میں اپنی ماں پر کوئی الزام نہیں آنے دے سکتا تھا۔ اللہ بہتر کرے گا، پریشان نہ ہو، اگر اللہ پاک نے ہمیں رمشا کا کوئی نہ کوئی سراغ دینا ہوا تو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، دیکھیے گا خود بخود ہمارے سامنے آ جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہونا ہوا تو ہم لاکھ کوشش کرنے کے باوجود جہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، مگر اس سب میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا اور نہ ہی دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر اماں رونے لگی اور مجھے بہت ساری دعائیں دینے لگی۔ میں کمرے میں آ گیا اور وضو کر کے حاجت کے نوافل پڑھنے لگا۔ بار بار اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا، میری بیوی کو اپنی امان میں رکھنا، میں نے اسے اکیلا چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اب میں اپنی غلطی پر پچھتا رہا ہوں۔ تقریباً 15 منٹ میں یوں ہی دعا کرتا رہا، اس کے بعد جا کر میرے اندر ایک سکون سا پھیلنے لگا۔ میں دعا کر کے اٹھا تو مجھے اپنی کمپنی کی جانب سے میسج آ رہا تھا، انہیں کوئی ارجنٹ کام کرنا تھا تو انہوں نے میری چھٹی کینسل کرنی تھی اور مجھے جلد از جلد واپس بلایا تھا، مگر میں نے اسی لمحے بغیر سوچے سمجھے انہیں جواب میں اپنا استعفیٰ بھیج دیا۔ تبھی اماں کو کوئی چیز لینے کمرے میں آئی تو میں نے انہیں اپنی نوکری چھوڑنے کی متعلق بتا دیا، جس پر وہ خفا ہوتے ہوئے بولی کہ تم نے اتنی جلدی فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے نرمی سے کہا اماں 1 مرتبہ میں اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ چکا ہوں، اب دوبارہ میں یہ نہیں کروں گا، یہیں پر چھوٹی موٹی جو بھی نوکری ملی کر لوں گا، مگر رمشا کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ قیامت والے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں نے ماں اس کے باپ کے بعد تمہاری بیوی کا ولی بنایا تھا تو میں نے کیا جواب دوں گا؟ اماں مجھے بہت خوف آتا ہے، بس آپ دعا کریں کہ رمشا جلد از جلد مل جائے، وہ لوگ ٹھیک ہو، خیر و عافیت سے ہو۔ اماں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ تقریباً 3-4 دن تک میں روز اپنے گھر میں آ جاتا اور بیٹھک کو اچھے سے دیکھنے لگتا۔ وہاں پر نشہ اور دوائیوں کی ڈبیاں اور پتے بھی موجود تھے، جن سے واضح ہو رہا تھا کہ یہاں رمشا کو ہر وقت دوائیوں کے زیر اثر رکھا جاتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ کوئی شور شرابہ نہ کرے۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا کسی طرح مجھے وہاں پر کوئی سراغ مل جائے یا کوئی نشانی یا کوئی بھی ایسا جس سے میں مجرم نہیں تو رمشا تک ہی پہنچ جاؤں، مگر وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت تھک چکا تھا، سو وہیں بیٹھ کر اونچی اونچی رونے لگا۔ پتہ نہیں کب تک میں یوں ہی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ سونے پر 1 مرتبہ پھر سے رمشا میرے خواب میں آئی، وہ بہت تھکی ہوئی اور نڈھال لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر نرمی سے بولی تمہیں مجرم کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ تمہارے ارد گرد ہی ہے وہ جمیل، مجھے بچا لو، تمہیں جلدی ہی مجھے تلاش کر سکتے ہو، ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے، جو میرے لیے میری جان لے لیں گے، مجھے نکال دو جہنم سے، تم کسی سے دعا کرواؤ میرے لیے۔ اس کے بعد وہ چلی گئی تو میری آنکھ خود بخود کھل گئی۔ میں یوں ہی فرش پر لیٹا لیٹا سو گیا تھا۔ اب اٹھا تو چھت کو دیکھنے لگا۔ رمشا چاہتی تھی میں اسے ڈھونڈ لوں، یعنی اسے جس نے بھی چھپایا ہوا ہے وہ جان چکا ہے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، اور اگر جلد سے جلد میں اپنی بیوی کو نہ ڈھونڈ سکا تو وہ ضروری سے مار دے گی۔ تبھی وہ اتنی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ یا اللہ میں کیا کروں، مجھے کوئی راہ دکھا، مجھے کچھ عقل دے، مجھے رہنمائی دے، میں اپنی بیوی کو تلاش کر سکوں۔ یوں ہی دعا کرتے کرتے میں نے سارے کمروں کے تالے لگا دیے اور باہر نکل آیا۔ ابھی میں محلے سے نکلا نہیں تھا جب مجھے رمشا کی دوست دکھائی دی۔
مجھے دیکھ کر جلدی سے وہ رمشا کے متعلق پوچھنے لگی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں نہیں ملی رمشا سے؟ وہ شرماتے ہوئے بولی بھائی آپ کی شادی کے بعد تو میری بھی شادی ہو گئی تھی، بس پھر میں سعودیہ چلی گئی، ابھی ملنے کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ آنا تھا میں نے آپ کے گھر بھی، لیکن کچھ کام تھے کرنے والے، سو انہیں کاموں میں الجھی رہی۔ لگاؤں گی جب کر میں آپ کی طرف۔ میں غمگین لہجے میں کہا نہیں ماریا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی، بولی بھائی خیریت ہے؟ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ رمشا تو ٹھیک ہے، اور آنٹی ان کی بھی طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا ماریا رمشا کھو گئی ہے، وہ نہیں مل رہی۔ ارے ایسے کیسے کھو گئی؟ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے، آپ خواہ خواہ میں ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ محلے میں کسی گھر گئی ہوگی، ابھی آ جائے گی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار اس کی بات سن کر آنسو مڑھائے، جنہیں میں بے دردی سے رگڑتے ہوئے کہا نہیں، وہ اب گم نہیں ہوئی، اسے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی میں نے وہاں کھڑے کرے مختصر مگر جامع بات ماریا کو بتا دی۔ تمہارے غم کے کچھ بول ہی نہ سکی۔ ماریا تم تو رمشا کی دوست تھی، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ وہ جلدی سے بولی جی بھائی آپ بتائیں، میں آپ کے ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ چھوٹی سی ہنسمکھ رمشا یوں اچانک کھو بھی سکتی ہے۔ ماریا کیا کبھی رمشا نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کچھ بتایا ہے؟ مطلب کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو یا اسے کوئی تنگ کرتا ہو یا کچھ بھی، کوئی بھی چھوٹی بات بھی اگر اس نے اس متعلق تمہیں بتائی ہے تو خدا را مجھے بتاؤ۔ وہ سوچتے ہوئے بولی بھائی بتایا تو تھا، لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، مجھے نہیں لگتا یہ بات مجھے آپ سے کرنی چاہیے۔ میں نے جلدی سے پوچھا تم پریشان نہ ہو، جو بھی ہے مجھے کھل کر بتاؤ، میں ہر طرح کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، بس خدا کا نام ہے مجھے اشارہ دے دو جس سے میں اپنی بیوی تک پہنچ جاؤں، پتہ نہیں کتنی اذیت میں ہوگی وہ۔ بھائی مجھے معاف کر دے، لیکن رمشا نے 1-2 مرتبہ بتایا تھا آنٹی کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس کی بات کاٹ کر بولا امی کا رویہ کیوں ٹھیک نہیں ہوگا؟ امی نے تو شروع سے ہی ہمیں الگ کر دیا تھا، پھر جب وہ اپنے الگ گھر میں تھی پھر امی سے کیوں تنگ کریں گی؟ وہ نرمی سے بولی تبھی میں آپ کو نہیں بتانا چاہ رہی تھی، کیونکہ آپ کی ماں ہے وہ اور اپنی ماں کے متعلق کوئی بھی انسان غلط بات برداشت نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ آپ ہو یا میں باقی۔ آپ نے کوئی ایسی ویسے بات پوچھی تو مجھے صرف یہی بات یاد آئی، اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد رمشا کا کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہو، کوئی دوست وغیرہ ہو، یا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ تو میں جلدی سے بولا نہیں مجھے بتاؤ امی کیا بات کر رہی تھی؟ وہ پتہ نہیں مجھے اب ٹھیک طرح یاد نہیں ہے، لیکن وہ بتاتی تھی آنٹی سے کریتی تھی، آنٹی نے اسے بھی بتایا تھا تمہیں سچے خواب آتے ہیں، تبھی میں تمہیں اپنی بہو بنا کر لائی ہوں تاکہ تم ہمارے لیے آسانی پیدا کر سکو۔ آنٹی اسے مجبور کرتی تھی کبھی اپنا کوئی مسئلہ بتا کر یا پھر کسی سہیلی یا رشتہ دار کی مسائل بتا کر کہ مجھے ان کا حل بتاؤ۔ خواب میں دیکھ کے رمشا انہیں صاف منع کرتی تھی کہ میرے اختیار میں کوئی بھی حل دیکھنا نہیں ہے، میں نہیں دیکھ سکتی، تو اس سے باتیں سناتی تھی کہ تم بلا وجہ جان بوجھ کر مجھے انکار کر رہی ہو، حالانکہ تمہیں سب کچھ دکھائی دیتا ہے، تو مستقبل آرام سے دیکھ لیتی ہو، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ بھائی میں بچپن سے رمشا کو جانتی ہوں، اسے سچے خواب کبھی کبھار ہی آتے تھے، بس 1-2 مرتبہ اس نے آنٹی کے متعلق یہ باتیں بتائی تھیں، مجھے کہ وہ اسے مجبور کرتی ہے۔ یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ آج تک اماں یا رمشا نے کبھی ان باتوں کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ ماریا کیا جو تم بتا رہی ہو یہ سچ ہے؟ وہ نرمی سے بولی بھائی میں اپنی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ سچ ہے، اور یہ بھی بتاتی چلوں رمشا آپ سے یہ باتیں چھپاتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی یہ باتیں آپ کو بتائے اور آپ میں اور آنٹی میں کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ اس کے بعد ایک تو مزید باتیں کر کے میں وہاں سے چلا آیا۔ اب میرا رخ گھر کی طرف تھا، میں اماں سے ان باتوں کی تصدیق کرنا چاہتا تھا، پھر جب ماریا نے قسم کھا لی تھی، لیکن پھر بھی جب تک میں اپنی ماں سے ان باتوں کی تحقیق نہ کر لیتا تب تک مجھے آرام نہیں ملنا تھا۔ اور رمشا کی خوابوں والی بات تو مجھے شادی کے بعد پتہ چلی تھی، اور وہ بھی رمشا نے ہی بتائی تھی، جبکہ اماں نے ایسی ویسی کسی بات کا بھی ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ مجھے یاد تھا میری بہن نے یوں ہی ایک مرتبہ باتوں میں مجھے بتایا کہ ابھی دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس کا کوئی زیور کہیں پر گم ہو گیا تھا۔ اگلے دن بھی وہی رمشا سے فون پر بات کر رہی تھی تو رمشا نے اسے بتا دیا تمہارا زیور فلاں جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میری بہن بہت ہنسی تھی اور کہا تھا تمہاری تو عیش ہے، جو میری تمہارے گھر میں کبھی کچھ گم ہوا کرے گا تمہاری بیوی ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ میں نے دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی۔ میں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا تھا، تبھی مجھے ایک مرتبہ پھر وہی رش دکھائی دیا جہاں لوگ بڑی عقیدت سے کھڑے ہوئے تھے۔ اسی وقت مجھے رمشا کا خواب یاد آیا جس میں وہ کہہ رہی تھی کسی سے دعا کروا لو۔ مجھے ان سب پر یقین نہیں تھا، لیکن رمشا پر تھا، وہ چاہ رہی تھی کہ میں اسے ڈھونڈ لوں۔
صبح خیر سوچے سمجھے میں لائن میں لگ گیا۔ مجھے یقین تو نہیں تھا یہاں سے مجھے کچھ ملے گا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں وہاں سے جا نہیں پایا اور خود بخود میرے پیروں وہیں پر رک گئے۔ کافی دیر بعد میرا نمبر آیا تو کمرے کے باہر بیٹھے آدمی نے مجھ سے 1000 روپیہ لیا۔ میں نے خاموشی سے پیسے نکال کر دے دیے۔ جب اندر گیا تو وہاں عجیب ہی ڈرامہ رچا ہوا تھا۔ ایک آدمی کرسی پر بیٹھا تھا، دیکھنے میں وہ کوئی ڈھونگی بابا ہی لگ رہا تھا۔ اس کے قریب نیچے زمین پر چھوٹا سا کپڑا بچھا تھا جس پر ایک لڑکی آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی حالت بہت ابتر ہو رہی تھی، بالوں کی لٹیں منہ کے اوپر پھیلی ہوئی تھی اور کپڑے بھی بہت میلے کچیلے ہو رہے تھے۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ بابے نے اونچی آواز میں پوچھا تو پہلے میرے دل کیا یہاں سے خاموشی سے نکل جاؤں، لیکن پھر میں نے بتایا میری بیوی لاپتہ ہے، اس کی کھوج لگوانی ہے، یا دعا جو بھی آپ کو مناسب لگے، بس مجھے میری بیوی چاہیے۔ اس آدمی نے عورت کی جانب اشارہ کر دیا اور کہا بی بی صاحب کو کوئی نیاز دو اور انہیں اپنا مسئلہ بتاؤ، وہ خواب دیکھ کر بتا دیں گی تمہاری بیوی کہاں پر ہے۔ میں نے منہ بگا کر اس ڈھونگی بیوی کو دیکھا جو آنکھیں بند کے بیٹھی تھی۔ روز سے نشہ اور دوائیوں کی بڑی تیز مہک آ رہی تھی، جسے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس وقت وہ شدید نشے کی حالت میں تھی۔ میں واپس جانے کے لیے بولنے لگا تھا، ابھی رک گیا۔ مجھ سے اگلا قدم اور دوسری سانس دونوں ہی نہیں لی گئی۔ دوبارہ سے اس عورت کے قریب ہوا اور غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی رمشا ہی تھی۔ اس کی حالت انتہائی ابتر ہو رہی تھی اور اتنی میلی ہو رہی تھی کہ پہچاننا مشکل تھا۔ میں اسے زور زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ وہ سب لوگ میری جانب متوجہ ہو گئے۔ جعلی بابے نے مجھے پیچھے کرنا چاہا تو میں نے اسے بری طرح سے پیٹنے لگا۔ وہاں پر اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ ہجوم میں سے کسی نے پولیس کو بلا لیا۔ وہ آئی تو انہیں میں نے بتایا یہ میری بیوی ہے۔ وہ پولیس اہلکار وہی تھے جو رمشا کے کیس کو فالو کر رہے تھے۔ اس جعلی بابے نے بیت زیادہ تنگ نہ کیا، جس کی بنا پر پولیس نے اسے حراست میں لے لیا۔ میں رمشا سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ پہلے تو وہ بابا اپنے منہ ہی نہیں کھول رہا تھا کہ یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کر رہا ہے، لیکن جب پولیس کے ہاتھ لگے تو اس نے جو نام لیا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے میری ماں کا نام لیا تھا اور کہا تھا وہی عورت اس لڑکی کی بدولت دھندا کر رہی ہے، وہ اسے شام کو یہاں سے لے جاتی ہے اور پتہ نہیں کس جگہ پر رکھتی ہے، صبح کو پھر سے لے آتی ہے۔ یہ لڑکی سچے خواب دیکھتی ہے تو ہم اس سے دن کا لاکھوں روپیہ کما لیتے ہیں۔ وہ ڈھونگی بابا بولتا جا رہا تھا اور میں زمین پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ آخر میری ماں نے یہ سب کیوں کیا، انہیں کیوں ضرورت پیش آ گئی پیسے کی، اور رمشا اس سے میری شادی بھی انہوں نے اسی وجہ سے کروائی تھی تاکہ وہ اسے اپنے گھٹیا کاروبار کے لیے استعمال کر سکیں۔ میرے جاتے ہی اماں نے رمشا کو نشہ اور دوائیاں دینا شروع کر دی تھی، پھر اس گھر کو تالا لگا کر وہیں بیٹھک میں اسے قید کر کے رکھا اور اب طرح طرح کے لوگوں سے اسے نیاز دلاتی تھی۔ میں ہکا بکا کھڑا وہاں تھا جب پولیس اہلکار میرے پاس آیا، بولا ہاں بھائی اب بتائیں کیا اب آپ کی ماں پر کوئی تفتیش نہ بٹھائیں یا اب بھی چھوڑ دیں جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سب کے پیچھے آپ کی ماں ہی کا ہاتھ ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اماں کو پولیس لے آئی تو انہوں نے اقرار جرم کر لیا تھا۔ رمشا کو بہت زیادہ ہیوی ڈوز دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا علاج ہونے لگا اور کچھ عرصے میں وہ ٹھیک بھی ہو گئی تھی۔ مزید ایسی اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے کہ میری کہانیاں آپ کو کیسی لگتی ہیں۔